आखिरकार रेयान ने फरिया को सिर्फ उस वक्त छोड़ा जब दोनों बोसे की शिद्दत से सांस लेना भूल गए। फिर भी उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए अपने होंठ फरिया के होंठों पर रख दिए। क्या औरत को चूमना ऐसा ही महसूस होता है? उसकी सांसें फरिया को छू रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे से वो किसी बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे अभी अभी टॉफी मिली हो। उस लम्हे फरिया के पास कहने का कुछ न था। वो यहाँ तक कि उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत भी न कर सकी। शर्मिंदगी, घबराहट, शर्म और उलझन ने उसे इस तरह जकड़ लिया जैसे वो कोई कठपुतली हो। उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था कि वो और रेयान एक दूसरे को चूम चुके थे। वो घबराहट से कई लम्हे हकलाती रही, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, रेयान अचानक उसके जिस्म पर गिर गया और बेहोश हो गया। फरिया दरख्त के नीचे ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे चूमने के फौरन बाद सो गया। अब उसे गाड़ी तक कैसे ले जाए? मैडम, क्या मैं आपकी मदद करूं? आपके हस्बैंड को गाड़ी तक ले चलें। खुशकिस्मती से दरवाजे पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर पूछा। ये मेरा हस्बैंड नहीं है, फरिया ने बेदिली से जवाब दिया, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ना कहा, बस एक गौर से देखने वाली निगाह उस पर डाली। फरिया फौरन समझ गई, सिक्योरिटी गार्ड ने ज़रूर सब कुछ देख लिया होगा जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। कमाल हो गया, अब तो झूठ बोलने से भी और भी जाहिर हो गया कि वो सच छुपा रही है। जब रेयान को पिछले सीट पर लता दिया गया तो वो वहीं गहरी नींद सो गया। फरिया ने उसे दिलौज वापस पहुंचाया। रास्ते में जब एक जगह सिग्नल सर्क हुआ तो उसने पीछे की तरफ देखा। न्यून लाइट्स की खिड़की से अंदर आ रही थी और रेयान के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह पहले से भी ज़्यादा चमक रहा था। गालबन शराब के नशे में होने की वजह से रेयान के चेहरे पर ज़ियत थी और उसके होंठ सख्ती से बंद थे। चंद लम्हे उसकी नज़र उसके होंठों पर ठहरी रही और उसका दिल एकदम धड़क उठा। उसने फ़ौरन गाड़ी के अंदर लगे शीशे को खोला और अपने होंठ देखे। वो सूजे तो नहीं थे, लेकिन बहुत सुर्ख हो गए थे। कितना अच्छा होता अगर वो भी नशे में होती, मगर वो तो पूरी होश में थी, बल्कि उसे तो पूरा मंजर बखूबी याद था जो वो रेयान के साथ इतने जोर से चूम रही थी। वो पागल होने के करीब पहुंच चुकी थी। फिर उसने अपना गर्म होता चेहरा छुआ। नहीं, उसे इस बार में मज़ीद नहीं सोचना चाहिए। उसे वो सब कुछ भूल जाना चाहिए जो आज रात हुआ। उधर पिछली सीट पर लेटा हुआ रेयान चुपके से आंखें खोलता है। उसने एक नज़र फरिया पर डाली और अंधेरे में हल्का सा शरारती मुस्कुरा दिया। दिलौज पहुंचकर फरिया ने बॉडीगार्ड से कहा कि रेयान को मेन बिल्डिंग तक पहुंचा दे। उसके बाद वो अपने कमरे में वापस गई ताकि सो सके, लेकिन अफसोस उससे नींद ना आ सकी। वो 3 बजे रात तक जागती रही। अगली सुबह जब वो जागी तो उसका सर हल्का हल्का भारी लग रहा था और गला भी कुछ खराब था। उसे अंदाज़ा हुआ कि रात गए बाहर बहुत हल्के कपड़ों में खड़ी रही, इसलिए ठंड लग गई। ज़ारिया को नज़ला ना लग जाए, फरिया ने उसे आया के हवाले किया और खुद दवा लेकर दफ्तर चली गई। वो नाश्ता करने के लिए आगे वाले आंगन में भी ना गई कि कहीं रेयान नज़र आ जाए और वो शर्मिंदा हो। उसे लगा कि रेयान को रात की बातें याद नहीं होंगी क्योंकि वो नशे में था। सुबह 9 बजे उसका फ़ोन बजा। जब उसने स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देखा तो उसके हाथ में पकड़ी टेस्ट ट्यूब रिस गई। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें छुप जाए। मिस शेख, आपका फ़ोन बज रहा है। एक इंटर्न जो इसके पास से गुजरा ने याद दिलाया कि आपके लिए फ़ोन लेना मुश्किल है, मैं पकड़ कर दे दूँ? ज़रूरत नहीं। फरिया के पास और कोई चारा न था। उसने टेस्ट ट्यूब एक तरफ रखी और दस्ताने उतार दिए। फिर उसने फ़ोन उठाया और खुली फिजा वाले बगीचे की तरफ चल दी। क्या बात है? सुना है कल रात मैं शराब के नशे में था और तुमने मुझे घर पहुंचाया। रेहान की साफ और खुशगवार आवाज़ सुनाई दी। फरिया ने सुकून का सांस लिया। लगता था कि रेहान को कल रात का कुछ याद नहीं। फिर भी वह थोड़ी सी मायूस और परेशान हो गई। वो सारी रात सिर्फ उसे जज्बाती बोसे की वजह से सो न सकी थी, और वो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब भूल चुका था। वही तो था जिसने कहा था कि उसके होंठ बहुत नरम है। फिर भी वो आसानी से सब कुछ भूल गया। वाकई शायद वो गे ही था। हाँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। थोड़ी देर की तवक्कुफ़ के बाद रेहान ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या? एक लम्हे को उसका दिमाग रुक सा गया। मुझे याद नहीं कि मैं नशे में था या ये सब ख्वाब था, मगर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चूमा था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया का जहन सुन हो गया और उसने फ़ौरन उसकी बात काटी। ये सब ख्वाब ही होगा। दिल ही दिल में वो चाहती थी कि रेहान को कुछ भी याद ना हो। अगर उसे सब याद आ गया तो उसे कैसे सामना करेगी? सच? ठीक है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। रेहान की आवाज़ बेबसी नुमाया थी। हो सकता है ख्वाब ही हो, मगर वो बोसा बहुत अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें चूमने वाला मर्द था या औरत? फरिया ने एहतियात से पूछा। लगता है कि औरत थी, रेहान ने हंसते हुए कहा। अगरचे मुझे होश में आने के बाद ज़्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन वो बोसा बहुत खूबसूरत सा लगा। शायद। दूसरी तरफ फरिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आखिरकार वो एक दूसरे को चूम चुके थे। अगर रेहान को याद होता कि उसका बोसा बुरा था तो वो बहुत दुख होता। जैसा कि मैंने कहा था, औरत का बोसा मर्द के बोसे से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है।
عورتوں کے ہونٹ نرم ہوتے ہیں اور ان سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ تمہیں آئندہ مردوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کل رات کی طرح اتنی شراب نہیں پینی چاہیے۔ ریان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ تمہاری آواز عجیب لگ رہی ہے، تمہیں زکام ہو گیا ہے؟ ہاں، میں آدھی رات کو تمہیں لینے گئی تھی اور ٹھنڈ لگ گئی، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس نے ناک چڑھائی اور دھیمی آواز میں اسے قصوروار ٹھہرایا۔ معذرت زیادہ خراب ہے، کوئی دوا لی ہے؟ دوا لی ہے مگر لگتا ہے کہ زیادہ اثر نہیں ہو رہا۔ چھوڑو، دیکھوں گی دوپہر تک کیسا لگتا ہے۔ فریا نے اداسی سے کہا۔ علامات کیا ہیں؟ بس گلا تھوڑا سا خراب ہے، اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے کام کرنا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد فریا نے اپنا کام جاری رکھا۔ دوپہر میں اس نے کینٹین میں صبرین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی، اس کی سیکرٹری ایک ٹیک اوے پیک لے کر آئی۔ مس شیخ، کسی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ فریا نے تجسس سے پیک کھولا تو اس میں چکن سوپ، سالمن سلاد اور بلو بیریز تھی۔ اس کے گلے کے درد کی دوا اور سوزش کی گولیاں بھی تھیں۔ صبرین نے جھک کر دیکھا۔ واؤ، کس خیال رکھنے والے مرد نے یہ بھیجا ہے؟ فریا کے ذہن میں فوراً ریان کا چہرہ آیا۔ وہی واحد شخص تھا جسے پتا تھا کہ اسے زکام ہو گیا ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر یہ کسی اور دن ہوتا تو یہ سب اسے بہت پیارا لگتا، مگر کل رات کے جذباتی بوسے کو یاد کر کے اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر اسے محض خاندانی خیالداری سمجھنے سے قاصر تھی۔ کتنا خیال رکھنے والا ہے، تمہیں ہلکی غذا بھیجی کیونکہ تم بیمار ہو۔ صبرین نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ ویسے تو ہماری کینٹین میں بھی ہلکی غذا ملتی ہے، تمہیں چکن سوپ بھی پینا چاہیے، لگتا ہے یہ ریان تھا، فریا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زبردست۔ صبرین کو لگا کہ یہ کھانا ان مردوں میں سے کسی نے بھیجا ہوگا جن سے فریا نے بلائنڈ ڈیٹ پر ملاقات کی تھی، مگر وہ سب مرد تو انتہائی ناکام ثابت ہوئے تھے، اور ریان جیسا موقع کا فائدہ اٹھانے والا جب سامنے ہو تو بھلا فریا کسی اور میں دلچسپی کیوں لے گی؟ اگرچہ کل کچھ خبروں میں آیا کہ ریان نے ہم جنس پرستی کا اعتراف کیا ہے، لیکن صبرین کو اس پر یقین نہیں آیا۔ دوبارہ سوچنے پر اگر شاہ خاندان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ریان مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ضرور گھبرا جاتے اور یہ برداشت نہ کرتے کہ وہ کسی بے اولاد مرد کے ساتھ رہے۔ اس سے بہتر وہ یہی سمجھتے کہ ریان فریا سے شادی کر لے۔ لگتا ہے ریان دل میں کوئی خاص ارادہ ہے۔ چھوڑو، اگر صبرین کی سوچ درست تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریان اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر فریا کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ یہی تو اصل محبت کی نشانی ہے۔ اس صورت میں وہ ریان اور فریا کے درمیان کبھی رکاوٹ نہ بنے گی۔ یہ چکن سوپ پی لو، تم تو شکایت کر رہی تھی کہ تمہارا گلا خراب ہے، ہو سکتا ہے یہ گلے کو کچھ آرام دے۔ ٹھیک ہے۔ فریا اکیلی سارا سوپ ختم نہ کر سکی تو اس نے کچھ صبرین کو دے دیا۔ یہ سوپ ضرور دیر تک ہلکی آنچ پر پکایا گیا ہے۔ صبرین نے داد دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سستا نہیں ہوگا۔ فریا نے سر ہلایا۔ اگرچہ سالمن سلاد بظاہر سادہ لگ رہا تھا لیکن ذائقے میں بہت عمدہ تھا۔ بلو بیریز بھی مزیدار تھی۔ یوں کم بھوک کے باوجود فریا نے اچھی خاصی مقدار میں کھا لیا۔ کھانے کے بعد ریان نے واٹس ایپ پر اسے ایک پیغام بھیجا۔ مزہ آیا؟ فریا نے جواب دیا۔ تو واقعی یہ تم نے بھیجا تھا؟ ہاں، کافی مزیدار تھا، سب کچھ ختم کر لیا میں نے۔ ریان، دوائی لینا مت بھولنا، اگر دوپہر تک طبیعت بہتر نہ ہوئی ہو تو میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ فریا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ریان، صحت کو ہلکا نہ لو، اگر دانی کو بھی انفیکشن ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا، اگر وہ بھی چھوٹی ہے اس کا مدافعتی نظام بھی کمزور ہے۔ فریا نے منہ بنایا۔ اوہ، تو یہی وجہ ہے کہ تم مجھے اتنی شدت سے دوا کھلانا چاہتے ہو؟ اصل میں تم دانی کے لیے فکر مند ہو۔ ریان، مجھے حسد کی بو آ رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے لیے بھی کر رہا ہوں؟ سب جانتے ہیں کہ دانی تمہاری جان ہے، اگر وہ بیمار ہو گئی تو تم رو رو کر پاگل ہو جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم رو۔ فریا کے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل لڑس گیا۔ اس کے دل میں ایک انجان سی لہر دوڑ گئی۔ میں کھانا ختم کر چکی ہوں، چلو اوپر چلتے ہیں۔ صبرین جو اس کے سامنے بیٹھی تھی اچانک کھڑی ہو گئی۔ اوہ! فریا بھی صبرین کے ساتھ لاپرواہی سے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ دوپہر میں اس کے گلے میں پہلے سے زیادہ درد تھا، اس کے ہلکا سا چکر بھی آنے لگا۔ آخرکار جب چھٹی کا وقت آیا تو اس کے لیبارٹری کی ایک کولیگ اندر آئی اور بولی، مس شیکس، میں نے ابھی آپ کے بوائے فرینڈ کو باہر آپ کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ بوائے فرینڈ؟ کچھ لمحوں بعد فریا کو یاد آیا کہ اس کی کولیگ نے پچھلی بار ریان کو دیکھا تھا اور تبھی سے اس کے بوائے فرینڈ سمجھ لیا تھا، چونکہ وہ ویسے بھی طبیعت کی خرابی کے باعث جلدی چھٹی لینا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً اپنی سفید لیب کوٹ اتاری اور لیبارٹری سے باہر نکل گئی۔ فریا کو دیکھ کر ریان فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ نہیں، اور بھی بگڑ گئی ہے، مجھے چکر آ رہا ہے۔ فریا نے بغیر سوچے سمجھے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے مجھے بخار ہونے والا ہے۔ فریا نے ابھی جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ریان نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ فریا خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس نے ریان سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کار بیمار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جلدی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، فطری طور پر کسی کا انحصار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں ہلکا بخار ہے۔ ریان کو بھی مکمل یقین نہیں تھا، لیکن جب اس نے فریا کو اتنا بے جان دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتا ہوں۔
اس نے فریہ کے کندھے سے بیگ اتارا اور اپنے بازو کو اس کے گرد رکھ دیا، جیسے کہ شائستگی سے سہارا دے رہا ہو۔ فریہ کو احساس نہیں ہوا کہ اسے کافی لمبا ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ اس کے ساتھ تھا، اسے کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں ریان اسے قریبی ہسپتال لے گیا۔ شام کا وقت تھا، اس لیے ایمرجنسی روم زیادہ بڑا ہوا نہیں تھا۔ جیسے ہی فریہ اندر داخل ہوئی، وہ راہداری میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ ریان نے اس کی میڈیکل فائل بنوائی اور فیس ادا کی۔ پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور معمول کے خون کے ٹیسٹ کے لیے لے گیا۔ فریہ نے اپنا کوٹ اتارا اور آستینیں چڑھا دی تاکہ خون لیا جا سکے۔ جبکہ سرنج نکالی گئی تو ریان نے اس کے زخم پر روئی رکھ کر دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا کوٹ پہنایا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ فریہ نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی نظر دائیں جانب بیٹھی چند عورتوں پر ڈالی جو خون کا ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ کچھ اکیلی تھی اور کچھ کے ساتھ ان کے شوہر موجود تھے، مگر ان کے شوہر صرف اپنے فون میں مصروف تھے۔ پھر اس نے ان کی ایک نظر ریان پر ڈالی جسے محبت سے تھامے ہوئے تھا۔ تبھی اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے شرمندگی سے اسے کوہنی ماری۔ تم مجھے اتنا زور سے کیوں پکڑ کر بیٹھے ہو؟ ہلکی حرکت بھی مت کرو، تمہارا کوٹ گرنے والا ہے۔ ریان نے کوٹ کو اوپر کھینچا۔ دھیان رکھو کہیں تمہاری طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے۔ انڈر ہیٹر تو چل رہا ہے، چاہے چل رہا ہو اتنا گرم نہیں ہے، اور سائڈ میں ایک دروازہ بھی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ریان بات کرتے کرتے اس کے ہاتھ کی پٹی چیک کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ خون رک چکا ہے تو اس نے آستین نیچے کی اور کوٹ پہنا دیا۔ پھر وہ جھک کر اس کا بٹن بند کرنے لگا۔ فریہ کا چہرہ غلطی سے ریان کے سینے سے ٹکرا گیا۔ اسپتال کی جراثیم کش خوشبو سے بڑے ماحول میں ریان کے سویٹر سے آتی ہلکی کلون کی خوشبو میں تازگی شامل تھی۔ فریہ نے سوچا کہ وہ بالکل کسی بچے کی طرح لگ رہی ہے۔ حقیقت میں اسے پہلے بھی کئی بار نزلہ زکام اور بخار ہو چکا تھا، مگر بچپن کے بعد اسے صرف والدین نے ہی اس طرح لاڈ سے سنبھالا تھا۔ کسی بالغ مرد نے پہلی بار اسے اتنے پیار سے سنبھالا تھا۔ اب رپورٹ آنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے، تم چاہو تو کوئی فلم دیکھ لو۔ ریان نے اس کا فون نکالا اور اسے تھمایا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، سر درد ہو رہا ہے۔ فریہ نے کمزوری سے سر ہلایا۔ تو پھر میرے کندھے پر سر رکھ لو اور تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ریان نے اس کے کندھے کو اپنے سینے سے لگا دیا اور وہ فوراً اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ فریہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے ریان کی گرم سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے، جب تم بیمار ہو تو تمہیں میرے کندھے پر سر رکھنے کی اجازت ہے، باقی دنوں میں شاید نہ دوں۔ ریان نے اسے تھامے رکھا تھا تاکہ وہ ہلے نہ۔ ان کا انداز اتنا قریبی تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر انہیں نیا شادی شدہ جوڑا سمجھتا تھا۔ فریہ میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ اس کی باہوں سے نکل سکے، اس لیے وہ وہیں خاموش لیٹی رہی۔ اسے ماننا پڑا کہ وہ بہت آرام دہ تھا، خاص طور پر کیونکہ اس کا جسم نرم تھا، جس سے اسے کوئی سہارا مل گیا ہو۔ فریہ نے اصل میں سوچا تھا کہ صرف تھوڑی دیر ٹیک لگا لے گی، مگر چونکہ وہ پچھلی رات ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، اس پر نیند غالب آ گئی اور وہ دھیرے دھیرے سو گئی۔ کچھ وقت بعد کسی نے اس کے جسم کو ہلکا سا جھنجھوڑا اور ایک خوشگوار نرم مردانہ آواز اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ رپورٹ آ گئی ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تم بعد میں دوبارہ سو جانا۔ مجھے خود رپورٹ لینی ہے، اس نے نیم خوابیدہ آنکھوں سے پوچھا۔ نہیں، میرے موبائل پر آ چکی ہے، سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ نہ صرف اس کی باہوں میں ہے، ایسے لیٹی رہی جیسے اس کے بدن میں ہڈی ہی نہ ہو، بلکہ اس سوتے میں اس کا بازو بھی ریان کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ فریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے فوراً ریان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا، ریان جیسے ان کی نظر کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ یہ اچانک نزدیکی فریہ کو عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آہستہ سے اس کے گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ ریان نے مڑ کر پوچھا اور اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں بس، فریہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا بازو اوپر اٹھایا تاکہ اسے یاد دلا سکے۔ تم نے خود کہا تھا کہ چکر آ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں گر نہ جاؤ، ریان نے سادگی سے کہا۔ اس کا انداز بالکل عام سا تھا۔ اس بات سے فریہ کو لگا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ آخرکار وہ صرف ہاتھ ہی تو پکڑے ہوئے تھے، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے ساتھ باہوں میں سو رہی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے سگے بھائی فہد کے ساتھ اتنی قریب نہیں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت وہ کافی بے حال تھی، جتنا زیادہ وہ سوچتی اتنا ہی سر بھاری محسوس ہوتا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر ریان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تاکہ وہ مزید کچھ نہ سوچے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھنے کے بعد اس کا دوبارہ درجہ حرارت چیک کیا۔ یہ ہلکا بخار ہے، آپ دوا لینا چاہتے ہیں یا ڈرپ؟ ریان نے پوچھا۔ اگر ابھی ڈرپ لگوائی جائے تو کیا فوراً آرام آ جائے گا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ کم از کم 2 دن کی ڈرپ لگے گی۔ مجھے ڈرپ نہیں لگوانی، فریہ نے جلدی کہا، کیونکہ وہ پہلے اسپتال میں داخل رہ چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ ڈرپ نہیں چاہتی تھی۔ میں دوا لے لوں گی، وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، میں آپ کو بخار کم کرنے والی دوا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دوا ملے فوراً لے لینا۔
اگر بخار مسلسل رہتا ہے تو پھر آپ کو ہسپتال آ کر ڈرپ لگوانا پڑے گی، اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ فریہ نے تابیداری سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کہ میں اپنے بچے کو متاثر کر سکتی ہوں؟ یقیناً آپ کو شدید زکام ہے، لہٰذا آپ کو وقتی طور پر اپنے بچے سے دور رہنا چاہیے، ڈاکٹر نے دوا لکھتے ہوئے کہا۔ موسم سرد ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو فلو ہو رہا ہے۔ آج میں نے 10 سے زیادہ مریض دیکھے ہیں جنہیں زکام ہے۔ یہ سن کر فریہ بہت اداس ہو گئی۔ مجھے فلو کیسے ہوگا؟ میری صحت تو پہلے بہت اچھی تھی۔ شاید بچی کو جنم دینے کے بعد میری قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے۔ جب ڈاکٹر نسخہ لکھ چکا تو ریان اس سے نیچے پہلی منزل پر لے گیا۔ اس نے فریہ کو ایک بنچ پر بٹھایا اور خود دوا لینے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک گلاس گرم پانی اور بخار کی دوا لے کر واپس آیا۔ فریہ نے کمزوری سے دوا لی اور پانی پی لیا۔ پانی ختم کرنے کے بعد اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ گرم پانی کہاں سے ملا؟ میں نے ایک نرس سے مانگا، ریان نے بتایا۔ اس پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اتنے مریض ہوتے ہیں روز، نرس تمہیں کیوں دے دیتی؟ ریان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے نرس سے التجا کی کہ میری بیوی بیمار ہے اور بہت بےحال ہے۔ میں خوبرو بھی ہوں اور باتیں کرنا بھی جانتا ہوں۔ عورتوں کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہاری بیوی کون ہے؟ فریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن جب اس کی نرم نگاہوں سے سامنا ہوا تو اس کا دل ایک لمحے کو دھڑک اٹھا۔ ایک بے چینی اس کے دل میں آئی اور اس نے غصے میں اس کا پاؤں دبایا۔ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے، اگر تمہیں لینے نہ آتے تو مجھے فلو نہ ہوتا۔ ہاں ساری غلطی میری ہے۔ ریحان کو اس کے دبانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا پاؤں نرم تھا جیسے اس کی آواز۔ ریحان کو وہ ناراض کم و نخرے کرتی ہوئی زیادہ لگی۔ اس کا دل تو جیسے پگھل گیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا، بہتر ہے کہ تم وقتی طور پر زاریہ سے دور رہو۔ میرے پاس ایک خالی گھر ہے، تم آج رات وہیں رک جاؤ، اس نے تجویز دی۔ نہیں، میں آج رات برائٹن گارڈنز میں رہوں گی۔ جب میرا اپنا گھر ہے تو تمہارے گھر کیوں رکوں؟ فریہ نے نخرے سے کہا۔ ٹھیک ہے، جہاں تمہارا دل چاہے وہیں رہو۔ ریحان نے اسے تسلی دی۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں، اپنے کیے کی معذرت کے طور پر۔ فریہ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ریحان اس سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے منہ بنایا۔ میرے جسم میں تو درد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ ریحان فوراً اس کے سامنے جھک گیا۔ فریہ میں طاقت نہیں تھی، اس لیے اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کی پیٹھ پر چڑھ کر بازو اس کی گردن میں ڈال دیا۔ ریحان فریہ کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر باہر نکلا۔ اسپتال جیسے مقام پر کسی مرد کو عورت کو اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ فریہ اس کی پیٹھ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ایک ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ چونکی کہ ریحان کب سے اسے اٹھائے ہوئے ہے، کہ اب کچھ زیادہ ہی ڈرامائی ہو رہی تھی۔ اسے تو کبھی کسی نے اٹھا کر نہیں رکھا تھا، یہاں تک کہ جب اسے بخار میں کمزوری ہوتی تھی تب بھی نہیں، لیکن اب ایک مضبوط کمر پر لیٹنے سے اس کے اندر سکون سا آ گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی سہارا مل گیا ہو اور وہ نیچے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید انسان کتنی بھی عمر کا ہو، بیماری میں کسی کا سہارا ضرور چاہتا ہے۔ ریحان نے جب اسے گاڑی میں بٹھایا تو اس نے آہستگی سے کہا، تھک تو نہیں گئے؟ کہ میں تھوڑی زیادہ بھاری ہوں؟ بھاری بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، ریحان نے جواب دیا۔ پھر وہ جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ فریہ کو اس کا خوبصورت چہرہ اور لمبے خوبصورت بھویں قریب سے نظر آئے۔ اچانک اس کے دل میں نرمی سی آ گئی۔ ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ دے۔ جیسے یہ خیال آیا اس کے دل میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہلکے سے اپنا سر ٹھونکا۔ کیا بخار نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے؟ ریحان نے نرمی سے پوچھا۔ کہ سر درد ہو رہا ہے؟ وہ چونکی۔ جواب میں ریحان نے اس کا ماتھا چھوا۔ تم نے اپنا سر ٹھوکا تو میں سمجھا تمہیں سر درد ہے۔ ریحان نے وضاحت دی۔ لگتا ہے تمہارا درجہ حرارت پھر بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہوں، میں دوا لے لی ہے، تھوڑی دیر میں بہتر ہو جاؤں گی۔ فریہ نے اپنا سر جھٹکا اور اس کے ہاتھ سے بچ نکلی۔ ریحان نے سر ہلایا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور براہ راست برائٹن گارڈنز کی طرف گاڑی چلائی۔ ابھی 6 بجے ہیں، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تمہیں کچھ کھا لینا چاہیے۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، بس لیٹنا ہے کہیں جا کر۔ فریہ نے سر ہلا دیا۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ جب وہ برائٹن گارڈنز کے بیسمنٹ پارکنگ میں پہنچے تو اس نے ایک ہاتھ سے فریہ کا بیگ اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر لفٹ تک پہنچایا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، فریہ اکیلی اوپر چلی گئی۔ اس نے اپنی کوٹ اتاری اور کمبل میں لپٹ گئی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے ہلکا سا اوپر اٹھایا ہو اور وہ ایک منحوس سا گوش میں سما گئی۔ آؤ دوا کھا لو۔ ریحان نے اس کے ہاتھ میں دوا دی۔ فریہ نے دوا کے ساتھ پانی پیا۔ دوا اتنی کڑوی تھی کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ تمہارے گھر میں چینی نہیں ہے؟ یہ پانی پی لو تاکہ کرواہٹ کم ہو جائے۔ ریحان نے اسے 2 گھونٹ پانی پلایا اور دوبارہ اسے لٹا دیا۔ جب اٹھا تو اس کی نظریں فریہ کے نازک وجود پہ گئی۔ دل کی دھڑکن بڑھی اور پھر اس نے فوراً نظریں پھیر لیں اور اسے کمبل اڑا دیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز دور ہو گئی، فریہ دوبارہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پسینے میں شرابور تھی۔ اسے اب بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر بدن میں درد کچھ کم تھا۔ وہ اٹھی، کپڑوں کی ریک سے ایک پاجامہ شرٹ نکالا اور باتھ روم چلی گئی۔ اگرچہ وہ اب یہاں نہیں رہتی تھی، مگر یہ اب بھی اس کا گھر تھا۔
اس لیے سب ضروری اشیاء موجود تھی۔ جب وہ نہا چکی اسے ٹانگوں میں لوشن لگانے کا خیال آیا جو کمرے میں موجود تھی۔ اس کی جلد بہت خوش تھی محسوس ہو رہی تھی اور تبھی وہ ٹراؤزر کے پانچے اوپر فولڈ کر کے باہر نکلی۔ جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی، جیسے ہی وہ بیڈ کے درمیان پہنچی، دروازہ اچانک کھل گیا۔ ریان اندر داخل ہوا تو اس نے کمرے میں موجود عورت کو دیکھا جس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ وہ سفید رنگ کی پاجامہ شرٹ پہنے ہوئے تھی جبکہ اس کی دونوں سیدھی اور گوری ٹانگیں نمایاں تھی۔ اس کے علاوہ اس کا پاجامہ شرٹ کے اوپر سے کچھ بٹن بند نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کا جسم آدھا اوپری حصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے دلیا گرنے ہی والا تھا۔ اس کے جسم میں جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کی نظریں فریہ سے ملیں۔ جب فریہ کو ہوش آیا تو وہ چیخ پڑی اور شرمندگی کے عالم میں جلدی سے کمبل کے نیچے چھپ گئی۔ پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے چلائے، ریان سنو، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور کہاں ہوتا؟ میں تو نیچے ہی تھا۔ ریان نے اپنی بے چینی کو دباتے گہری سانس لی۔ پھر اس نے دلیا کا پیالہ بستر کے ساتھ رکھ دیا اور کمبل کے نیچے چھپی فریہ پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی کا منظر اس کے ذہن میں دوبارہ گونجا۔ اس نے تھوڑا عجیب انداز میں آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولیں تو وہ پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ میں نے تمہارے لیے دلیا بنایا ہے۔ اوہ اچھا۔ فریہ کے سرخ چہرے اور بھیگے بالوں سے اس کے گالوں پر بہتے پانی کے قطرے اسے نہایت دلکش بنا رہے تھے۔ ریان نے اندازہ لگایا کہ شاید فریہ کو خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس لمحے کتنی پرکشش لگ رہی ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، اپنا ڈریس ٹھیک کر لو پلیز۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ فریہ کمبل سے نکلی اور آئینے میں اپنا لباس پر نظر ڈالی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اینٹ اٹھا کر اپنے سر پر مار لے۔ چھوڑو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو تسلی دی کہ ریان کو تو مردوں میں دلچسپی ہے، شاید اسے اس کا جسم دیکھ کر کراہیت محسوس ہوئی ہو، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ سوچ کر وہ تھوڑا اداس ہو گئی۔ پاس رکھے دلیا پر نظر ڈالی جس میں قیمہ اور سبزیاں تھیں۔ اس نے چمچ میں دلیا لے کر ٹھنڈا کیا اور چکھا، اگرچہ اسے بھوک نہیں تھی لیکن ذائقہ اچھا محسوس ہو۔ 5 منٹ بعد ریان نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم نے اپنا ڈریس ٹھیک کر لیا ہے، آ جاؤ۔ فریہ نے گہری سانس لی۔ جب ریان اندر داخل ہوا تو فریہ پہلے ہی موٹے ونٹر پاجامے میں ملبوس تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی دلیا کھا رہی تھی۔ جب اس کی نظریں ریان کی گہری آنکھوں سے ملی تو ایک لمحے کے لیے وہ جھجک گئی۔ نہ جانے نہانے کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے ریان کو لگا کہ روشنی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا تم جا چکے ہو، اس نے نظریں جھکا کر کہا اور دلیا کھانے لگی۔ اس کا چہرہ تقریباً پیالے میں چھپ گیا تھا۔ تمہیں ابھی بھی بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا بخار کچھ وقت بعد دوبارہ آ سکتا ہے۔ ریان نے نرمی سے اس کی پیشانی چھوئی۔ فریہ کے بدن میں ایک جھڑجھڑی سی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے ریان کا ہاتھ بہت گرم ہو۔ مجھے لگتا ہے میں بہتر ہوں، ابھی پسینہ آیا ہے، ابھی تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن چونکہ تم نے ابھی نہایا ہے اس لیے تمہارے جسم کا درجہ حرارت صحیح معلوم نہیں ہو سکتا۔ ریان نے پوچھا، ہیئر ڈرائر کہاں ہے؟ باتھ روم میں کھانے کے بعد اپنے بال سکھا لوں گی۔ فریہ کی بات مکمل ہوتے ہی ریان باتھ روم میں گیا، ڈرائر نکالا، پلگ لگایا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے بال سکھانے لگا۔ ڈرائر کی آواز اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ گرم ہوا اس کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور ریان کی انگلیاں اس کے بالوں میں چلنے لگی۔ فریہ بالکل ساخت ہو گئی۔ ان کا یہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ تو میرے بال سکھانے کی ضرورت نہیں، میں خود سکھا لوں گی۔ میرے بال لمبے ہیں اور ان کو خشک کرنے میں وقت لگتا ہے، اس نے پلٹ کر کہا۔ ریان نے نرمی سے کہا، بس تم چپ چاپ بیٹھو اور دلیا کھاؤ، زیادہ حرکت مت کرو۔ ریان نے فریہ کا چہرہ دوبارہ آگے کر دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ اگر بال دھونے کے بعد فوراً نہ سکھائے جائیں تو تمہیں مستقبل میں بار بار سر درد ہو سکتا ہے۔ تم بالغ ہو پھر بھی اپنی دیکھ بھال کرنا نہیں آتا۔ فریہ جو فلو کی حالت میں تھی تنقید سن کر خفا ہو گئی۔ تمہیں کیا؟ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ اگر مجھے نہیں تو اور کس کو ہوگا؟ ریان نے ہیئر ڈرائر کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیا۔ ریان سنو، تم بہت تنگ کرتے ہو۔ فریہ نے نرمی سے اس کا بازو تھپ تھپایا مگر زور سے نہیں مارا۔ ریان کا جسم اچانک تن گیا۔ اس کی نرمی بھرے لہجے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی ایک دن اسے مار ہی ڈالے گی۔ واقعی اس کے لمبے بال خشک ہونے میں تقریباً 10 منٹ لگے۔ فریہ نے آدھی کھچڑی کھا لی تھی اور اب مزید کھانے کا دل نہیں تھا۔ بس، ریان نے بویں چڑھائیں، تھوڑا اور کھا لو، دل نہیں چاہ رہا۔ فریہ نے نظریں چرا لی اور صوفے پر ایک بچے کی طرح سمٹ گئی۔ میں نے خود کھچڑی پکائی ہے تو تمہیں کھانی چاہیے، ریان نے نرمی سے کہا۔ فریہ حیرت زدہ رہ گئی۔ تم نے پکائی؟ جی ہاں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ باہر کا کھانا صاف نہیں ہوتا۔ فریہ کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر بول نہ سکی۔ اگر میں صحیح یاد کر رہی ہوں تو گھر میں نہ چاول تھے نہ گوشت، میں نے سپر مارکیٹ سے آرڈر دیا تھا، سب چیزیں منگوا لی تھی۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تو باہر نہیں جا سکا اور کل کے ناشتے کا بھی بندوبست کر لیا ہے تاکہ تمہیں باہر نہ جانا پڑے۔ کیا تم آج رات یہیں رکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟
फरिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। यकीनन, रेयान हंस दिया। मैं तुम्हारे पास रहूंगा ताकि अगर तबीयत बिगड़े तो फौरन अस्पताल ले जा सकूं। जरूरत नहीं, फरिया ने आहिस्ता से कहा। पहले भी कई बार बुखार हुआ है, अकेले ही संभाल लेती हूँ। उस वक्त तुम मुझे नहीं जानती थी। अगर पहले जानती होती तो कभी अकेली ना होती। रेयान ने चम्मच से खिचड़ी निकाली। मुंह खोलो। फरिया ने उसके नरम लहजे में कुछ ऐसा पाया कि चुपचाप 2 चम्मच खिचड़ी खा ली। अब आराम करो, मैं नीचे जाकर रहता हूँ, रेयान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कि तुम्हें कपड़ों की जरूरत है? फरिया के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जब उसे जाते देख रही थी, रेयान रुक गया। फरिया ने नजरें चुराई। जब मैं हामला थी तो जरून कुछ दिन मेरे साथ यहाँ रहा था। तलाक के बाद वो यहाँ नहीं आया, मगर उसके कुछ कपड़े अब भी अलमारी में हैं। रेयान लम्हे भर कर चुप हो गया। दिल में कसक सी उठी, मगर जल्द ही संभल गया। वो जानता था कि फरिया की जिंदगी पहले ज़ारून के गिर्द घूमती थी और इस घर में उसकी यादें बसी हुई थी, लेकिन अब रेयान आहिस्ता आहिस्ता इन यादों की जगह ले सकता था। ठीक है, कपड़े कहाँ हैं? अगर साइज उस जैसा है तो मेरे लिए भी मुनासिब होंगे। दूसरे कमरे की अलमारी में है, तुम आज रात वहीं सो सकते हो। रेयान ने अलमारी खोली तो उसके सर में दर्द होने लगा। तमाम कपड़े बहुत शौक और चमकदार थे। बहरहाल नहाने के बाद उसने सब्ज रंग का एक पैजामा पहना। दूसरी तरफ फरिया कुछ देर फ़ोन इस्तेमाल करती रही, फिर कंबल में दबक गई। नींद और बुखार के दरमियान उसकी पेशानी पर ठंडक का एहसास हुआ। आंखें खोली तो रेयान को पास बैठे पाया, जो मध्यम रोशनी में उसकी पेशानी छू रहा था। वह नरमी से बोला, तुम्हें फिर से बुखार हो गया है? मैंने तुम्हारी पेशानी पर कूलिंग पीच रखा है। मुझे सीने में कुछ बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, उल्टी आने वाली है। कर लो, शायद बेहतर महसूस करो। रेयान फौरन एक कूड़ादान ले आया। कुछ देर बिस्तर पर लेटने के बाद फरिया ने सब कुछ उगल दिया। जब वह ज़ियत में मुब्तला थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई इसकी पीठ नरमी से सहला रहा है। फरिया की उल्टी करने के बाद उसका सारा जिस्म कांपने लगा, उसे ठंडे पसीने आने लगे। वो उन्हें ढाल सी लग रही थी, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और कमरे में मसरूफ़ कदमों में आवाज़ें सुनाई दी। कुछ देर बाद रेयान नीचे गया और जल्द ही वापस आया। उसने फरिया को बाजू में लेकर उसे बुखार की दवा पिलाई। किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में चली गई। जब उसकी आँख खुली तो आसमान रोशन था और घर में हीटर चल रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। कमजोरी अब भी थी, मगर पहले से कहीं ज़्यादा सुकून और आराम महसूस हो रहा था। रात रेयान उसके पास ही पड़ी लॉन्ग चेयर पर सोया हुआ था। उसकी कमर से ऊपर सिर्फ एक हल्की सी कंबल थी। वो हरे रंग का पजामा शर्ट पहने हुआ था, जो फरिया को कुछ जानी पहचानी लगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि ये तो रोडनी पहना करता था। बारीक पर्दे से धूप अंदर आ रही थी और रेयान के थके हुए पुरसकून चेहरे पर पड़ रही थी। वो गहरी नींद में था। उसके नरम और बिखरे हुए बाल उसकी पेशानी पर झुके हुए थे, जिसके चेहरे को और भी साफ और दिलकश बना रहे थे। फरिया कुछ लम्हे के लिए हैरत से उसे देखती रही। उसे याद आया कि कल रात जब वो उल्टी कर रही थी, कोई उसके साथ मौजूद था। वही शख्स वक्फे से उसका दर्जा हरारत भी चेक करता रहा। वो जानती थी कि वह रेयान था। जब भी पहले उसे बुखार होता, वो कभी बेफिक्र होकर नहीं सो पाती थी, क्योंकि अगर बुखार बढ़ जाता तो दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा होता। मगर इस बार वो पुरसकून से सो गई, सिर्फ इसलिए कि उसे लशोरी तौर पर एहसास था कि रेयान उसके पास है। अब जब वो सब याद कर रही थी, उसे अपने ऊपर अफसोस होने लगा। वो इतनी बुरी हालत में थी, उल्टी से घर की बदबू भी खराब हो गई होगी। मगर रेयान को कोई परवाह नहीं थी। वो पूरी रात उसके साथ रहा। उसने कूड़ादान भी साफ किया। उसका सगा भाई भी शायद इतनी नरमी और ख्याल ना करता। पर यह आहिस्ता से कंबल हटा कर उठी ताकि रेयान की नींद ना टूटे। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ से रेयान की आंख खुल गई। वो उठ बैठा और अपनी पेशानी का मसला बाथरूम की लाइट देखकर उसे सब समझ आ गया। फरिया को मालूम नहीं था कि रेयान जाग चुका है।